बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ को तोड़ने या ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने क्या प्लान तैयार किया है। मुबैना तौर पे जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन शुरू किया गया है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आगे क्या होने वाला है ये सारे लोग यही सोचते हैं और हर कोई अपना तजज़िया देते हैं कि आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए कितने सख्त हो सकते हैं। इस पे आज बात करेंगे। उसके साथ साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे का सिलसिला शुरू किया गया है और ये बताया जा रहा है कि उनको भी प्रेशराइज़ करके ये कहा जा रहा है कि आप मुस्तफ़ी हो जाए, तो इसके पीछे असल कहानी क्या है। उसके साथ साथ इमरान रियाज के बाद समी इब्राहिम को भी लापता कर दिया है, उनको अगवा कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने एक बड़ा अहम पिटीशन दायर कर दिया है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या मुबैना प्लान है और उनको किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि PDM जो उनके बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की ताकत भी उनके साथ मिल गई है। तो मुबैना तौर पे प्लान ये है कि पहले तहरीक इंसाफ के जो कलीदी रहनुमा है, जो अहम रहनुमा है, उनको अलग किया जा रहा है। और उसमें आप लोगों ने देख लिया, असद उमर भी चले गए, फवाद चौधरी भी चले गई, शिरीन मिज़ारी भी चली गई और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी आखिरी बंदा है, उन पर भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी हटाया जाए और इसी तरह इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट किया जाए। और इस वक्त इमरान खान आइसोलेट हैं भी, क्योंकि जितनी भी पार्टी के की लीडर्स हैं जो उनके मशावरती टीम का हिस्सा थे, वो तकरीबन उनमें से बेशतर साइड पे चले गए हैं, रोपोश हो चुके हैं। कुछ ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ ने ओहदे छोड़ दिए हैं और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इस वक्त मंजर-ए-आम से बिल्कुल गायब हैं। प्लान ये बताया जा रहा है कि जब इन लोगों को साइड पे कर दिया जाएगा तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी अदालत को इस्तेमाल किया जाएगा और किसी अदालत से उनको नाअहल करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही फिर इमरान खान को उसी केस के अंदर गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हुकूमत कि ये प्लान है कि वो इलेक्शन में चले जाएंगे और इलेक्शन में चूँकि तहरीक इंसाफ तो नहीं होगी, जब इमरान खान जेल के अंदर होंगे उनके पूरी जो पार्टी की आदत है उनको साइड पे कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए या उनको जेलों में रखा जाए, तो फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसी तरह PDM आपस में इलेक्शन करके एक बार फिर या तो पीपल्स पार्टी को लेकर इक़्तिदार में लेकर आ जाएंगे और या मुस्लिम लीग नून दोबारा आ जाएंगे। ये पूरा एक जो मुनज़्ज़म तरीके से मुबैना तौर पे जो प्लान तैयार किया गया है वो इसी तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी देखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई है उसको रोकने में कामयाब हो जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो उनका बुनियादी किरदार है वो अदा करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। क्योंकि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म देते हैं और फिर उसी तरह इलेक्शन का जो केस है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अंदर कार्रवाई करके वज़ीर-ए-आज़म और उनके काबीना को नाअहल करेंगे और इसी तरह उनकी हुकूमत को ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसी सूरत में जो गेम है वो तब्दील हो सकता है। फिर उसी तरह इमरान खान आगे बढ़ेंगे और फिर अगर इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आएंगे और ये जो पूरा खेल बनाया गया है ये खेल नाकाम हो जाएगा। ये अभी डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, क्योंकि आज इमरान खान ने वहाँ पे एक पिटीशन दायर कर दी है और उस पिटीशन के अंदर पूरा जो एक गेम है और जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने रख दिया है कि किस तरीके से मरियम नवाज़ और बाकी जो लोग हैं
وہ موجودہ حالات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کس طریقے سے 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پورا جو تفصیل ہے وہ حامد خان جو ایک سینئر عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے یہ پٹیشن وہاں پہ ڈال دی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ایک جو پورا معاملہ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر کس قسم کی کارروائی کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا جو رول ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ تحریک انصاف کا فیوچر ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس حد تک یہ جو موجودہ کارروائیاں تحریک انصاف کے خلاف چل رہی ہے اس کو کیا روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو جو ہائی کورٹس کے احکامات ہیں اس کو تو نہیں مانا جا رہا۔ اگر کسی بندے کو گرفتار کیا ہے اس کو ہائی کورٹ رہا کر دیتے ہیں تو جیل سے نکلتے ہی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ حکومت کی طرف سے ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ جو عمران خان کا پٹیشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کا جو ایک پلان ہے اس کو کس حد تک کامیابی ملے گی، کیا اس کو ناکام بنایا جائے گا نہیں بنایا جائے گا، یہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس اور معزز جج صاحبان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کس حد تک جمہوریت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر تو جمہوریت نظر نہیں آ رہی۔ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو آپ جمہوری جماعتیں ابھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی جمہوری جماعت اس قسم کی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ کارکنوں کو اٹھایا گیا ہے۔ جس کارکن نے اس دن اگر گھر سے بھی نکلا تھا، اگر گھر سے نکلا بھی نہیں تھا، تب بھی ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان پہ مختلف قسم کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی میں فاروق حبیب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ملتان سے ان کے ایک سابق MNA کے کاروبار کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے کاروبار کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ان کے کسی لیڈر کے ایک زیر تعمیر گھر کو گرایا جا رہا ہے۔ مطلب اس وقت ملک کے اندر جو سلسلہ جاری ہے اس کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے، بلکہ ماشاء اللہ میں بھی ہم نے اس قسم کے مظالم پرویز مشرف کا ماشاء اللہ چونکہ ہم دیکھ چکے تھے، لیکن اس وقت بھی اس قسم کے ظلم اور زیادتی ہم نے نہیں دیکھی تھی جو آج نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حکومت 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کو پوری طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج وزیر اعظم ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں گئی پشاور میں، ابھی وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے وہاں پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ JUI کا کوئی بندہ تھا، اس نے لوگوں کو وہاں پہ لے کر گئی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کر دی۔ ابھی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہوگی، لیکن اسی وجہ سے ہم پہلے دن سے یہی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے جائے تاکہ ان واقعات کے تہ تک پہنچا جا سکے اور اس میں ملوث اصل لوگوں کو سامنے لایا جا سکے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ دیکھیں اس پہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم اس کے جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس میں بہت سارے سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر ان واقعات کے تہ تک پہنچنا اور اصل لوگوں کو سزا دینی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اصل لوگوں تک پہنچا جائے؟ جوڈیشل کمیشن سے پی ڈی ایم کے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ مطلب اس کے پیچھے حقائق ایسے کیا موجود ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ چیزیں سامنے آ جائے تو پھر ان کا پورا جو پلان اگر تھا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا؟ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے۔ اسی وجہ سے جو عمران خان نے بات اٹھائی ہے جوڈیشل کمیشن کا، وہ ان کے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ثبوت موجود ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن کو بنایا گیا تو وہ ثبوت وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر پورے قوم کے سامنے حقائق سامنے آ جائیں گے کہ یہ 9 مئی کو کیا کچھ ہوا تھا۔ پھر کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بیہائنڈ کلوز ڈور جو ڈاکومنٹری ہے جس میں شریف خاندان کی کرپشن اور پاکستان سے پیسہ باہر دنیا منتقل کرنے کے خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں، اس ڈاکومنٹری کے آنے سے پہلے
عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، 9 مئی کے سارے واقعات ہو جاتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹری بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے اور پاکستانی قوم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ شریف خاندان نے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اور اس میں ارشد شریف شہید کا جو کردار ہے، اور یہ بھی ابھی نظر آ رہا ہے کہ شاید ارشد شریف شہید کو اسی ڈاکومنٹری اور اس میں جو ثبوت انہوں نے سامنے لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں میرے خیال میں۔ دیکھیں، یہ تو میں آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ یہ حکومت کو مجبور کریں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو اثاثے ہیں، جتنی بھی چیزوں کو نقصان پہنچا ہے، یہ وہ بیسیکلی پاکستانی قوم کے ہیں اور پاکستانی قوم کے دلوں کو دکھ اور درد پہنچا ہے۔ اور جو قابل مذمت چیزیں 9 مئی کو ہوئے تھے اور جس طریقے سے پاکستان کے نیشنل ایسٹس پہ حملے کیے گئے، اسی پوری قوم کو انتہائی دکھ اور درد پہنچا ہے۔ آج بھی میرا دل جو ہے وہ درد کر رہا ہے جب ان چیزوں کو میں یاد کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ گورنمنٹ کو پریشر کریں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کو لیٹر لکھ دے۔ دیکھیے، اس میں آپ کے سامنے بھی ساری چیزیں آ جائیں گی کہ کون اس کے اندر ملوث تھے اور اصل حقائق کیا تھے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہترین حل ہے اس چیز کا، اور اس میں اصل جو لوگ ہیں وہ آرمی چیف کے اور قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھیں اس وقت یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ کا ایک بڑا سخت بیان پاکستان کے حوالے سے آیا ہے۔ اسی طرح برطانوی پارلیمنٹیرین کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، ہیومن رائٹس واچ کا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، ان کے ساتھ 4 دیگر تنظیموں کا، 65 امریکن سینیٹرز کا، کینیڈین پارلیمنٹیرینز کا، ان تمام لوگوں کے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت قسم کے بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ اور 9 مئی کے بعد یہ جو سلسلہ پاکستان کے اندر شروع کیا گیا ہے، جو ملٹری کورٹس قائم کیے گئے ہیں، آج کے عبد المالک صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی خبر تھی کہ تقریباً 16 کے قریب لوگوں کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرے۔ اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور لوگ شدید قسم کی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی جو ورکرز ہیں ان کے خلاف بدترین مظالم پر اور جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سخت رد عمل کا سلسلہ جاری ہے اور اسے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کو مزید نقصانات سے بچایا جائے اور یہ سلسلہ پوری طور پہ روک دیا جائے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی یہ ساری چیزیں جان چکے ہیں اور میرے خیال میں ان کو دھوکہ دینا پی ڈی ایم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے پاکستان کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اس سلسلے کو پوری طور پہ روکنا پڑے گا اور جو تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے کو پوری طور پہ سٹاپ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ قسم کے نتائج انٹرنیشنلی سامنے آئیں گے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پچھلے چند دنوں کے دوران حکومت نے قوم کو ان چیزوں کے اندر بزی کر دیا ہے اور اس وقت پاکستان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حکومت نے قوم کو یہاں پہ مصروف کر کے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں قیمتوں کو کہ قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہوا، ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور جتنا آپ اس کو آگے لے کر جائیں گے پاکستان کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان لوگوں کے سارے اثاثے، بچے اور سارے کاروبار باہر دنیا میں ہیں۔ جو نقصان ہے وہ آپ اور ہمیں پہنچ رہا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس وقت پاکستان سے محبت کرنے والے آگے نہیں بڑھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے زندگی بہت زیادہ مشکل اگلے 2-3 مہینوں کے بعد بہت زیادہ مشکل ہوگی اور لوگوں کے لیے کسی چیز کو بھی خریدنا ان کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ پھر آپ یہاں پہ آ جائے کہ صدر علوی کو صدر کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان اور کچھ ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ صدر کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے۔ جب تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی موجود ہوں گے حکومت کا یہ کھیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف طریقوں سے مختلف طاقتوروں کے ذریعے ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ان کو
ریزائن کرنے پر مجبور کرے، لیکن ابھی تک صدر ڈٹا ہوا ہے اور امید ہے کہ وہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے صدر جو زرداری اس وقت صدر تھے ان کو بھی اس قسم کے پریشر کا سامنا تھا، لیکن اس نے اپنا ٹینیور پورا کر دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کڑے رہیں گے اور آخری وقت تک کڑے رہیں گے، کیونکہ اس وقت ان کا کڑا ہونا پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا، اسی وجہ سے صدر مملکت کو کڑا ہونا پڑے گا۔ ایک اور دردناک خبر یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب جو بول نیوز کے سینئر اینکر ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کے بھائی نے پولیس کو ایک درخواست دی ہے، وہ میں ریڈ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے بھائی سمیع ابراہیم جو کہ معروف صحافی اور بول ٹی وی میں اینکر و صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، وہ آج یعنی بدھ 24 مئی کو شام 9 بجے دفتر سے واپسی پر 7 روڈ کے سروس روڈ پر G6 میں سادہ لباس میں ملبوس 4 گاڑیوں میں سوار 8 سے 10 نامعلوم افراد نے گاڑی سے اتار کر اغوا کر لیا۔ ان کے ہمراہ ان کا ڈرائیور بھی تھا جس کو چھوڑ دیا گیا، تاہم سمیع ابراہیم اور ان کی تمام چیزیں بشمول 3 موبائل، بیگ، گاڑی ہونڈا سیوک رجسٹریشن ARD 165 کی چابیاں اغواکار ساتھ لے گئے۔ ڈرائیور ارشد کاپون بھی انہوں نے رکھ لیا۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ وہ شوگر اور دل کی مریض ہے اور ان کی انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جس کے ادویات استعمال کرتے ہیں۔ برائے کرم فوری کارروائی کر کے سمیع ابراہیم صاحب کے بازیاب کروایا جائے، شکریہ۔ علی رضا۔ اچھا، یہ عمران ریاض کے بعد سمیع ابراہیم وہ ایک مؤثر آواز تھا پاکستانی قوم کے لیے، تو اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ عمران ریاض کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ان کے والد نے IG پنجاب کو ملزم نامزد کر دیا ہے کہ ان کے بیٹے کو IG پنجاب نے اغوا کر لیا ہے۔ دیکھیے، عدالت کے مسلسل احکامات کے باوجود عمران ریاض کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ ابھی سمیع ابراہیم کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ اسی طرح وہ تمام صحافی جو پاکستانی قوم کے ساتھ پچھلے 1 سال سے کھڑے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں، تو ان کو اغوا کرنے کا مبینہ طور پہ پلان چل رہا ہے اور ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تاکہ ان آوازوں کو اگر ختم کیا جا سکے تو پھر پاکستانی قوم کو محروم کر دیا جائے گا کہ ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی ایک بدترین صورتحال ہے، لیکن پاکستانی قوم کو ابھی میرے خیال میں کڑا ہونا پڑے گا اپنے ان صحافیوں کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، آج 25 مئی بھی ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 25 مئی 2022 پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دن تھا، جس دن پاکستان کے عوام پہ ایکسپائرڈ شل استعمال کیے گئے، بچوں اور خواتین کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آج اس کا 1 سال پورا ہوا اور بدقسمتی کی وجہ سے اسی مئی کے مہینے میں ایک بار پھر پاکستانی قوم اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو چند ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو ختم کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں، ایک طرف فواد چودھری۔ اچھا، فواد چودھری کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک قسم کا خبر ہے، ایک نیوز پیپر میں خبر آیا ہے کہ فواد چودھری کو ان کے جو کرتوت تھے وہ مشتبہ ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو واٹس ایپ پہ جو تحریک انصاف کے کی لیڈرز تھے انہوں نے بلاک کر دیا۔ اس میں کتنے حقیقت ہوگی یہ تو فواد چودھری بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جو نیوز ہے کس حد تک درست ہوگی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ذریعے عمران خان پہ تنقید کروایا، پھر فیصل واوڈا سے انہوں نے خفیہ ملاقات ہی کی اور اس کے بعد پھر ان کو تحریک انصاف کے اندر سائیڈ لائن کر دیا گیا، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو ایک طرف فواد چودھری، اسد عمر اور شیرین مزاری، اگرچہ ان سارے لوگوں نے بڑی مجبوری میں یہ اپنے فیصلے کی، لیکن آپ شہریار افریدی، عمر سرفراز چیمہ اور کچھ فضل حکیم، اس قسم کی جو تحریک انصاف کے بنیادی کارکن ہیں، ان کی ویڈیو بھی آپ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وقت ہے، یہ وہ فلسفہ حسین کربلا کا میدان سجنے لگے۔ انشاءاللہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جان قربان، جان قربان، اولاد قربان، مال قربان، خان پیار۔ میں ورکر ہوں پارٹی کا، پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔
Rasta pa lisab kinara dalaw. Rasta pa miras kira dalaw. Naukar musta. یہ تحریک انصاف کے وہ اصل ورکر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جان بھی دیں گے، سب کچھ قربان کریں گے، لیکن عمران خان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی طرح پاکستانی جو قوم ہے، جو 70% پاکستانی عوام ہے، وہ بھی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جب بھی اگر الیکشن ہوں گے، صاف اور شفاف ہوں گے، عمران خان موجود ہوں گے، تو اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے ان سارے لیڈرز کے غیر موجودگی کے باوجود، اور پی ڈی ایم کو بدترین شکست ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ اگر عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، تو یہ پی ڈی ایم جو باقی پاکستان کا بچہ کچا جو کچھ پاکستان کے اندر ہیں، اس کو بھی نوچ لیں گے، اور میرے خیال میں جو پاکستانی قوم ہے ان کی زندگی اور بھی مشکل بن جائے گی۔ اسی وجہ سے جو پاکستان سے محبت کرنے والے طاقتور لوگ ہیں، ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز پاکستان کو بچانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔